बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से सई टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ इल्मी व तहकीकी इदारे अल बसीरा के सरबराह जनाब सैयद साकिब अकबर। अलाम साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन ग्रामी कदर, जैसे कि आप आगाह हैं कि इस प्रोग्राम में हम दुआ के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से बहुत सी दुआएँ और मुनाजात मरवी हैं, आपसे नकल किए गए हैं। आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में सबको मालूम है। आप बहुत बड़े आरिफ थे। आपसे बहुत सारी दुआएँ और मुनाजात जैसे दीगर आपसे खुतबे और अहादीस मरवी हैं, ये भी तसलसल के साथ नकल हुई हैं। मस्जिद कूफ़ा में आपसे एक मुनाजात नकल है जिसे मुनाजात मस्जिद कूफ़ा कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पे कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नाम पर मुश्तमिल है। आज हम अलाम साहब से गुजारिश करेंगे कि इस हवाले से मुनाजात अमीरुल मोमिनीन और ख़ुसूसी तौर पे मुनाजात मस्जिद कूफ़ा के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला मुफ्ती साहब, ये बड़ी अहम बात है कि हम आज अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुआओं और मुनाजात का ज़िक्र जो है वो करने लगे हैं। दर हकीकत जैसा कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा हैं, तो ज़ाहिर है ये इल्म नबवी है जिसका दरवाज़ा अली हैं। इसी तरह से फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा हैं। तो ये हिकमत भी हिकमत इलाही है। ये दुआएं जो हैं ये इल्म नबवी और हिकमत इलाही का ख़ज़ाना है। अमीरुल मोमिनीन के बारे में कहा जाता है कि आप इमामुल मुवहिदीन हैं, तौहीद परस्तों के पेशवा हैं, आप इमामुल मुत्तकीन हैं, आप मौलाए मुत्तकियान हैं। तो आप मुत्तकी लोगों के आका व सरदार हैं। आपके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और अली जो हैं उनसे भी अफजल हैं, उनसे भी बेहतर हैं। तो उनसे ज़्यादा कौन खुदा का आरिफ होगा। हम अगर अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी को देखें तो दुआ व मुनाजात से इबारत है, खशियत इलाही से इबारत है। बंदगान खुदा के साथ आपका प्यार दर हकीकत अल्लाह की मार्फती की वजह से है। दुनिया के तमाम औलिया और सूफिया और उरफा जो हैं वो अपना पेशवाए हकीकी और अपने आप को वहाँ तक अपने सिलसिले को पहुँचाते हैं और इस पे इफ्तिखार करते हैं कि वो उनके सिलसिला खैर व बरकत और उनके सिलसिला इरफान से वाबस्ता हैं। हकीकत ये है कि नबी पाक के बाद अगर कोई मौला अली के दरवाज़े तक नहीं पहुँचा तो फिर ज़ाहिर है वो सिलसिला मार्फत खुदा से वाबस्ता ही नहीं हुआ। ख़ुद नबी पाक की आयात जो नबी पाक की जो फरमुदात हैं, अहादीस हैं, उनसे यही बात साबित होती है। और आपकी ज़िंदगी में भी अगर हम देखें तो खशियत इलाही आपको नज़र आएगी, मार्फत इलाही की झलकियाँ आपके वजूद में नज़र आएंगी। तो मुफ्ती साहब, जो मौला अली से जो दुआएं मनकूल हैं वो बड़े मार्फत और हिकमत के ख़जाने हैं और परवरदिगार से आपकी जुड़त और आपकी जो दिलबस्तगी जो है उसका इजहार है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो दुआए कुमैल को एक ख़ास मुकाम और शोहरत हासिल है, शोहरत दवाम हासिल है। ये ख़जाना है पूरे का पूरा मार्फ। जी बिल्कुल, बड़े पहलू हैं उसके अंदर। यही वजह है कि इनफरादी तौर पर भी मुसलमान इसको पढ़ते हैं अपने घरों में और इज्तिमाई तौर पर भी इसे बरकतों के लिए और अपने हसूल हवाइज के लिए, अल्लाह से अपने इर्तबात के लिए, अपने इजहार अबूदियत के लिए, चूँकि बहुत ही खूबसूरत दुआ है। लेकिन मौला अली से मुफ्ती साहब और भी बहुत सारी दुआएं और मुनाजात मौजूद हैं। जैसा कि रिवायात में आया, आप तो कहते हैं रातों को सहरा में चले जाते थे तो कुएं के अंदर जो है वो मुंह डाल के तो इस तरह से बात करते थे। वो जो कुरान हकीम में आया कि तजर्रुर के साथ और खुफिया तरीके से, अगर मौला अली की ज़िंदगी में देखें तो ये सारी दुआएं आपके वजूद के, ये सारी आयात जो हैं वो आपके वजूद में मुख्तलिफ़ जगह पर जलवागर जो है वो नज़र आती हैं। तो ये जी हाँ, ये मुफ्ती साहब ये जो दुआ है जो आपने फरमाया, ये
جو معروف دعاؤں کی کتابیں ہیں نا ان میں مختلف علماء نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کی عبارات اور اس کا انداز بالکل بتاتا ہے کہ یہ یعنی واقعی ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کا رنگ اور ڈھنگ جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں۔ صحیح، ہاں اس کے اندر جیسے قرآنی آیات کو پیش کیا گیا ہے جی اور جی جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جی جی اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ معصوم کا ہی کلام ہے۔ ہاں جی، اس ایک اور بھی بات ہے کہ چونکہ ادھر سے نازل کی ہوئی آیات کے ساتھ بندے کی جڑت ہے نا اس کو، دوسرا یہ کہ اس کے اسماء کے اندر جو بندے کے لیے پیغام ہے، یہ دو حصے ہیں اور بہت ہی مفتی صاحب خوبصورت ہیں۔ تو میں پہلے جو حصہ ہے اس کی چند عبارتیں اگر آپ جی، آپ پیش اجازت کیجیے، دیں تو میں بالکل پیش کرتا جی ہوں۔ جی، جس میں آیات قرآنی کو مربوط کیا جی بہت ہی، یہ دیکھیں کیسا اس کا حسن ہے، اور یہ بڑا سبق ہے میرا خیال ہے ہمارے آپ کے لیے اور باقی سارے مسلمانوں کے لیے جو قرآن کو مانتے ہیں، کہ کیسے قرآن کی آیات پڑھ کے بندہ جو ہے اللہ کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ پروردگار، میں اس دن کے لیے تجھ سے امان چاہتا ہوں کہ جس دن کوئی فائدہ انسان کو دے گا، نہ مال دے گا اور نہ اس کی اولاد اس کو کوئی فائدہ دے گی۔ اس دن تو فائدہ اسی کو پہنچے گا جو قلب سلیم لے کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو۔ یہ پہ آپ دیکھیں اگلا حصہ اس کا، وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ پروردگار، میں اس دن تجھ سے امان اور سلامتی چاہتا ہوں کہ جس دن ظالم جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، یقول اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے افسوس میں رسول کے راستے کے ساتھ راستہ بناتا یا میں ان کی پیروی کرتا۔ صحیح، یعنی اظہار ندامت کرے گا، اظہار حسرت کرے گا کہ اے کاش دنیا میں ظلم نہ کرتا، اور جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ کے نیک لوگوں نے بتایا، اسی راستے کا راہی ہو جاتا۔ بالکل، یعنی میرا راستہ رسول کا راستہ ہوتا، میں ظالموں کا ساتھی نہ ہوتا۔ تو یہ آج فیصلہ کرنا ہے بندے نے کہ اسی میں دنیا میں، اسی دنیا میں کہ میں نبی پاک کا راستہ جو ہے اس کو اختیار کروں اور ظالموں کا میں جو ہے وہ ساتھ نہ دوں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ رسول کا راستہ سچائی کا راستہ ہے اور محروموں کی حمایت کا راستہ ہے، سبحان اللہ، اور ان کے مقابلے میں جھوٹ کا راستہ ہے اور ظالموں کا راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کا راستہ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آخر اگر آپ ظالموں کا راستہ کوئی اختیار کرے گا تو پھر قیامت والے دن ہاتھ کاٹنے کے سوا، یعنی اظہار رنج و غم کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ یہیں پہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس دن میں امان چاہتا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے آج ہی امان چاہتا ہوں۔ صحیح، آج سے ہی کوشش کرنا ہے۔ ہاں، یہ بڑا نقطہ ہے اس کے اندر۔ ہاں، یہ دعا نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انسان کو ابھی سے جی جی وہ رستہ اپنانا ہے جو اچھائی کا ہے، جو خیر کا ہے، جو بھلائی کا ہے۔ آج میں امان تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ مختلف ویسے تو دعا کہتے ہیں نا، ویسے تو لفظ ہے نا کہ میں مانگ رہا ہوں، اسی کے اندر میں ارادہ بھی کر رہا ہوں، صحیح، یعنی میں مانگ نہیں رہا، میں اپنے فقط میں ارادہ بھی کر رہا ہوں کہ مجھے کس راستے پہ چلنا۔ کردار سازی ہے پوری اس دعا کے اندر۔ جی، اگلا حصہ آپ دیکھیں نا، عرض کرتے ہیں وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ یوم یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام، کہ میں اس دن پروردگار تیری امان چاہتا ہوں جس دن اپنے چہرے مورے اور اس کے آثار سے اور اس کی سیما سے جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ پہچان لیے جائیں گے، یعنی ادھر نظر آئے گا تو اس کے چہرے پہ مجرم ہونے کے آثار موجود ہوں گے، وہ پہچان لیے جائیں گے، اور ان کے ایسے سروں کے بالوں سے انہیں پکڑا جائے گا اور ان کے پاؤں کو پکڑ کے ان کو گھسیٹا جائے گا۔ تو یہ مجرموں کی اس دن حالت ہوگی، تو وہ کہتے ہیں پروردگار میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں اسی دنیا میں کہ میں مجرموں کا ساتھ نہ دوں۔ درست، بڑا اہم نقطہ ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو اگلا مثلا عرض کرتے ہیں وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ
یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جازن عن والدہ شیئا، اور پروردگار میں امان چاہتا ہوں جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، اس کو چھڑوانے کے لیے جو کچھ بھی پیش کرنا چاہے گا وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہر کسی کو اپنے ہی عمل اور اپنی نیت کے مطابق جو ہے وہ پیش ہونا ہے اس دن۔ یہاں تو باپ بھی بیٹے کو چھڑوا دیتا ہے، ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو بیٹا بھی باپ کو چھڑوانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، چاہے باپ غلطی پر ہو، چاہے اس نے ظلم کیا ہو تو بیٹا اس کی حمایت کرے گا، جب بیٹا ظلم کیا ہو اور وہ غلطی پر ہو تو باپ اس کی حمایت کرے گا۔ یہ اسی دنیا میں ممکن ہے، آخرت میں اس کا جو ہے وہ امکان نہیں۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس دن میں تیری جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح سے مفتی صاحب اور بھی میں سارا نہیں اس میں پڑھ سکتا، مثال کے طور پہ یہ آگے کہا گیا وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ پروردگار میں اس دن تو اس سے امان چاہتا ہوں کہ جس دن آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، ہاں اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی ہر ایک کو کوئی دوسرے کو ماں جو ہے بیٹے کی طرف رجوع کر رہی ہوگی کہ مجھے کسی طرح بچائے تو یہ بھاگے گا کہ میں تو خود مصیبت میں پڑا ہوں، بھائی کی طرف رجوع کرے گا تو بھائی بھاگے گا کہ میں تو خود اللہ کی بارگاہ میں اپنی اعمال اور نیات کی اس میں گرفت میں ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یعنی بیوی اور شوہر کا دیکھیں کیسے محبت بھرا تعلق اس دنیا میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈالی ہوتی ہے۔ وہاں پہ بیوی بھی بھاگے گی اپنے شوہر سے، شوہر بھی بھاگے گا اپنی بیوی سے، یعنی کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا۔ یفر کا معنی یہ ہے کہ فرار کرے گا، یفر المرء، پروردگار اس دن میں تو اس سے جو ہے وہ امان چاہتا ہوں۔ یعنی اس دعا کے اندر پورا قیامت کا آپ نے منظر نامہ پیش کر دیا ہے جی کوئی کہ شک اس دن کیا بیتے گی مجرموں پر اور ظالموں پر، اور دنیا میں جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ جی، اور یہ ساری قرآنی آیات ہیں جی بالکل قرآن اس دعا حکیم میں کی آیات پیش ہیں۔ کیا گیا۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی پڑھتے ہیں قرآن کو تو وہ کیسے سبق لیتے ہیں، اور کیسے ان کی روح کے اوپر قرآن کی ایک ایک آیت اترتی چلی جاتی ہے، اور عام ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم کیسے ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، تو ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغام جو ہے وہ مضمر ہے۔ تو اس دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات سے ایک بندہ مومن کو کیسے استفادہ کرنا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اسی دنیا میں بہتری کرے تاکہ آخرت میں وہ ان جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان پہ جو گزرے گی، جو مجرموں پہ گزرے گی، جب لوگ ایک دوسرے کی بھاگ رہے ہوں گے، ہم ان میں سے نہ ہوں جو جیسے جن کے سروں کو بالوں سے گھسیٹا جائے گا، جن کے پاؤں پکڑ کے ان کو گھسیٹا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے فریاد گناہ ہے مولا علی علیہ السلام کہ پروردگار میں قیامت کے دن ان لوگوں سے میں نہ ہوں، میں بلکہ رسول کا جو ہے راستہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو گویا آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے صحیح، کہ اسی ہمیں دنیا جو میں ہے رہتے ہوئے جی جی کہ ہم نے کون سا رستہ اپنانا ہے۔ اللہ آپ مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جو دوسرا حصہ ہے دعا کا جی اس کا، جس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آپ نے ذکر کیے ہیں، جی آپ ہمارے ناظرین کو بھی بیان کیجیے۔ یہ بڑی اہم مفتی صاحب بات یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ نہ فقط یعنی آپ کسی مشکل میں پڑے ہوں نا تو وہ کہتے ہیں اللہ کے اس اسم کا زیادہ ذکر کریں، یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس اسم کا زیادہ، یہ اس کے اندر ایک بڑا معنی پوشیدہ ہے کہ جب کسی کو مثال کے طور پہ میں فقیر ہوں نا، میں فقیر ہوں اور میں کسی غنی اور کسی کو جو سرمایہ دار ہے، جو مالدار ہے، میں اس کو جا کے کہتا ہوں نا کہ میں فقیر ہوں، یہ نہ بھی کہوں اور میں کہوں یا غنی ہو یا غنی ہو، تو میرا مطلب یہ ہے کہ تو غنی ہے، میری حالت کی طرف دیکھ، یعنی اسی کے اندر بندے کے لیے ایک وہ موجود ہے اظہار۔ کیا ضروری ہے کسی مثال کے طور پہ ایک مملوک ہے وہ اپنے آقا سے کہتا ہے اے میرے آقا، اے میرے آقا، یا سیدی، یا مولائی، تو آپ دیکھیں وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے
اولیاء اور عرفاء بعض اوقات فقط ہمیں کسی مشکل سے نکالنے کے لیے فقط اسماء الہی کے ذکر کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں یا رہنمائی کرتے ہیں کہ فلاں اسم کا اللہ تعالیٰ کے زیادہ ذکر کریں. تو یہاں وہ حقیقت کھول دیتے ہیں مولا علی دعا کرتے ہوئے کہ کیسے ہم اللہ کے اسماء، ایک اسم جب اس کا لیتے ہیں اس کا نام، تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جڑتا ہے. اور اس دعا میں آپ دیکھیں کہ کئی اسماء ایسے ہیں جو انہوں نے یہاں استفادہ کیے ہیں دعا میں، اور وہ پھر کیسے اس میں سے مطلب جو ہے ہمیں رہنمائی اس میں ہوتی ہے. تو عرض کرتے ہیں مولایا یا مولایا انت المولا و انا العبد و حل یرحم العبد الا المولا. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. یعنی جب آپ کہتے ہیں تو میرا مولا ہے تو گویا یہ پہلے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں. انت المولا و انا العبد و حل یرحم العبد الا المولا. کیا عبد پر مولا کے علاوہ بھی کوئی رحم کھانے والا ہے؟ اللہ اکبر. کیسا انداز ہے، کیسی پکار ہے، کیسی فریاد ہے. پہلے اپنے بندہ ہونے کا اعتراف ہے، جی پھر جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی. سبحان اللہ. آگے کہتے ہیں کہ مولا یا مولا انت المالک و انا المملوک و حل یرحم المملوک الا المالک. کہ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو مالک ہے اور میں تیرا مملوک ہوں. تو کیا مملوک پر مالک کے علاوہ بھی کسی نے رحم کرنا ہے؟ پھر عرض کرتے ہیں کہ مولا یا مولا انت العزیز و انا الذلیل و حل یرحم الذلیل الا العزیز. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو عزیز ہے، تو زبردست ہے، اور میں کمزور فریاد کرنے والا ہوں تیری بارگاہ میں. تو ہی فریاد رس ہے، تو زبردست ہے، تو عزیز ہے، تیرے اندر طاقت ہے، تو قوی ہے، اور میں جو ہے وہ کمزور تیرا بندہ تیرے سامنے. اسی طرح سے اللہ اکبر. سبحان اللہ. مولا یا مولا انت الخالق و انا المخلوق. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں. وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقِ. تو کیا مخلوق پر خالق کے علاوہ بھی کوئی رحم کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ. علامہ صاحب، یہاں پہ آپ کی اجازت سے میں بھی ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں فرمائیں. کہ یہ جو آپ نے جملہ دہرایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے خالق تو عزیز ہے اور میں کمزور ہوں. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے، لوگوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ سلوک کریں. کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو زبردست ہے اور ہم کمزور ہیں، تو کیا زبردست کے علاوہ بھی کمزور پہ کوئی رحم کرتا ہے؟ تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر ہمیں بھی کسی پہ موقع مل جائے، اگر ہم بھی کسی پہ بالادست قرار پائیں، تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا ہے. جیسے حدیث میں بھی ہے کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا. تو یہ دعا میں یہ پہلو بھی مخفی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، اگر ہمیں کسی کے اوپر قوت دیتا ہے، تو شاید وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا اصل میں اسے زیادہ زیب دیتا ہے کہ جو آدمی دوسرے پہ غلبہ پا لے. غالب ہوتے ہوئے دوسرے کو معاف کر دینا یہ کمال ہے. تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس پہلو کو، امیر المومنین علیہ السلام نے اس پہلو کو بیان کیا، اور آپ نے جیسے اس کا ترجمہ کیا مجھے تو لطف آ گیا. بڑی مہربانی قبلہ. اچھا، میں سارا چونکہ مفتی صاحب نہیں پڑھ سکتا، وقت چونکہ پروگرام کا ہمارا کم ہوتا ہے. جی ہاں. تو مثلاً عرض کرتے ہیں کہ مولا یا مولا انت القوی و انا الضعیف و حل یرحم الضعیف الا القوی. یہ بھی ویسے اوپر والے سے ملتا جلتا ہے. یا آگے عرض کرتے ہیں مولا یا مولا انت الغنی و انا الفقیر و حل یرحم الفقیر الا الغنی. یعنی یہ آپ ہمیں یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ وہ شاید یہ دعائیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں بھی سکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کا فقیر کہتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن نے بھی کہا نا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ ان کی دعائیں حقیقت پر مبنی ہیں، یعنی ان کی روح اور ان کے وجدان سے اٹھے ہوئے کلمات ہیں. وہ اللہ کو غنی جانتے ہیں تو اپنے آپ کو فقیر ہی جانتے ہیں. جب وہ اللہ کو غنی کے نام سے پکارتے ہیں تو اپنے فقر اور عجز اور اپنی
جو ہے وہ اپنے ناچیز اور خاکسار ہونے کا اظہار کرتے ہیں. صحیح، اللہ کے مقابل میں. جی ہاں اللہ کے کہتے ہیں حضرت علی کہتے تھے کہ میرے جتنے القاب ہیں نبی پاک نے مجھے خطابات دیے ہیں ان میں مجھے ابو تراب جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. آپ غور کریں یعنی انکساری کی حد ہے نا کہ وہ خاک نشی مٹی والے. جی خاکساری جو ہے وہ ان کو جو ہے چونکہ یہ یہیں سے آپ یہ دیکھیں نا کہ ان میں سے زیادہ تر لفظ جو ہے جیسے میں نے اوپر بھی کہا کہ یعنی اپنے آپ کو ذلیل کہنا، اللہ کو عزیز کہنا، اپنے آپ کو ضعیف کہنا، اللہ کو قوی کہنا، اپنے آپ کو جی فقیر کہنا، اللہ کو غنی کہنا، اپنے آپ کو سائل کہنا، اللہ کو موتی کہنا، تو یہ سب یہ اس کے سامنے اظہار عز و نیاز کی خوبصورت کلمات ہیں. اسی طرح سے ایک آپ دیکھیں عرض کرتے ہیں کہ مولا یا مولا یا انت الحی و انا المیت و حل یرحم المیت الا الحی، کہ میں تو مر جانے والا ہوں، مجھے تو موت آ جانی ہے لیکن پروردگار تو حی ہے. تو جس کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے تو کیا اس پر جو حی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو زندہ رہنا ہے، جس کے دم سے حیات ہے، جس نے حیات کو پیدا کیا ہے، تو کیا میت پر کوئی حی کے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت عمدہ نکات کو بیان کیا. ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام حکمت دعا کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سائی ٹی وی سے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ سائی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ.